अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 45 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। उसे शॉपिंग करवाते वो ज्वेलरी के शॉप पर आया था। कई डिज़ाइंस वो रिजेक्ट कर चुका था, जबकि सनम अब कभी बौखला कर कभी गुस्से से उसे देखने लगती। बासत, ये सब इतने प्यारे हैं, आप इनमें से कोई ले लें। वो शॉपकीपर की वजह से आहिस्तगी से बोली। ये सब मुझे तुम्हारे सामने फीके लग रही हैं। इसका मीठा लेचा सनम को मज़ीद मगरूर बनाने लगा। बासित, जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, ज्वेलर ने आपको बाहर फेंक देना है। ऐसे कैसे फेंक सकता है? तुम अभी बासित खान को अच्छे से जानती नहीं हो। ये सब दोस्त हैं अपने। महज तुम्हारी वजह से आज खामोश हैं। मतलब बाद में समझाऊंगा, फ़िलहाल तुम इनमें से पसंद करो। उसने 3 बॉक्स उसके सामने किए जो अभी उसने ला कर रखे थे। सनम ने पहले बॉक्स की जानब देखा, जबकि बासित वही बॉक्स उठा चुका था। उसने एक झुमका पकड़कर सनम के कान के साथ लगाया। स्काई छोटे छोटे डायमंड स्टोन्स और सिल्वर इम्तिजाज के वो छोटे झुमके काफ़ी दिलफरेब और दीदार थे। ये पैक कर दो, ये बहुत महंगे। उसने आहिस्तगी से कहा। तुम भी तो महंगी हो। और फिक्र मत करो, तुम्हारा शोहर कामचोर खट्टू नहीं है। कभी फुर्सत में अपने काम के बारे में बताऊंगा। सनम थोड़ा बहुत तो समझ चुकी थी। बासत किसी के सर पर मुसल्लत होने वालों में से नहीं था। इस मेंशन में रहना इसकी बात की गवाही था कि वो यकीनन मेहनती शख्स है। चलो चलें। इसने क्रेडिट कार्ड निकाल कर पेमेंट की और इसका हाथ हमें बाहर निकल गया। लिफ्ट से वो बेसमेंट में आए ताकि अपनी गाड़ी ले सके, लेकिन बेसमेंट में आते ही दोनों के कदम थमे थे। सामने शायान सागर मौत का फरिश्ता बना इनकी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। यानी मेरा शक सही था। मुझे जो महसूस हो रहा था कि कोई है जो मुझे नज़र के हिसार में रखे हुए है। सनम खौफ से बासत का बाजू थामती उसके साथ चिपकी थी। शायान सागर अपनी शहद रंग आंखों से देखता इनकी जानिब आया। बासत, चले, तुम्हारी छठीस काफ़ी तेज़ है, पर अफसोस अब तुम छठीस को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहोगे। और तुम्हारी ये बीवी और फिर आम मेरी भगोड़ी बहन दोबारा बासित खान को नहीं देख सकेगी। शायान सागर की आंखों में शदीद नफरत थी। एक आग सी थी जो सनम को झुलसा रही थी। उसने सनम को बाजू से पकड़कर दूर किया और एक ज़ोरदार पंच इसके मुंह पर मारा, लेकिन बासित हवा में ही इसका हाथ रोक चुका था। यह तेरी भूल है कि तू अब मुझे या मेरी बीवी को कोई नुकसान पहुंचा सकेगा। उसने शायान की कलाई मरोड़कर उसे ज़ोर से पीछे धक्का दिया। वो पीछे गाड़ी से टकराया था। सनम, गाड़ी में बैठो जाकर। उसने सनम को वहाँ से जाने का इशारा दिया, लेकिन शायान सागर के आदमी उसे पकड़ चुके थे। छोड़ो मेरी बीवी को। उसने सब बैग्स नीचे फेंक के इनकी जानिब भागा, लेकिन शायान सागर के कुछ आदमी इसे भी बुरी तरह जकड़ गए थे। बासित इनकी गिरफ्त में बुरी तरह झटपटाया था। इसे डालो गाड़ी में, इसका तो मैं वो हाल करूँगा कि इसकी रूह भी पनाह मांगेगी। उसने सनम को हकारत भरी निगाह से देखा। भाई, बासित को छोड़ दे प्लीज़, इसने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वह रोते हुए बोली। कैसे छोड़ दूँ? शायान सागर अपने किसी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बाद इसके भाई सफ़ीर खान की बारी है। बासित ने अपना पूरा जोर लगाकर खुद को आज़ाद करवाया और इन सबको बुरी तरह दूर करता वो तैश शायान की जानिब आया और एक ज़ोरदार पंच इसके मुंह पर मारा। घटिया आदमी, तू मेरे भाई को मारेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शायान के होंठ से खून निकलने लगा, लेकिन बासित गोया जुनूनी हो चुका था। शायान को वह शख्स अपने आपे से बाहर लगा। जवाबी वार करने के लिए उसने पेट में मुक्का मारा और अपने आदमी को इशारा दिया। गोली की आवाज़ बेसमेंट में गूंजी थी, जो सीधा उसकी पुश्त में पेवस्त होती महसूस हुई। उनके छींटे फ़ज़ा में बिखरे थे, जबकि एक पल के लिए सनम को अपनी दुनिया उजड़ती महसूस हुई। सारी खुशियों उदासियों में डल गई। हर जानिब गम का साया फैलने लगा था। वह सदमे से चीखती वहीं ज़मीन पर गिर गई थी। बासत का हाथ अपने सीने पर गया था। उसने सुर्ख खून आलूद आंखों से शायान को देखा, जो सफाकी से मुस्कुरा रहा था। मेरे ख़ास आदमी ने मुझे कुछ देर पहले ही इतला दी थी और मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया, अपनी इस बहन को सज़ा देने, जो शायान सागर से धोखा करके भागी थी। वो भारी कदम लेता सनम के पास आया और इसका हिजाब मुट्ठी में जकड़ कर उसे खड़ा किया। वह तड़प कर उठी थी। इसे छोड़ दो शायान, मुझसे बदला लो, मुझे सजा दो। उसने भारी नमनाक आवाज़ में कहा। कैसे छोड़ दूँ बासित, कैसे? इसने शायान सागर के साथ धोखा किया है। इसने दांत पर दांत जमाए कहा और सनम के बाल मजीद शिद्दत से जकड़े। भाई बासत को छोड़े, मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। प्लीज़ भाई बासत को कुछ मत कहें। वो रोते हुए फरियाद दी। अरे वाह, तुमने तो मुझे सनम की याद दिला दी। वो भी इस आदमी के लिए ऐसे ही तड़पते हुए मार गई। वैसे है क्या ये शख्स जो तुम दोनों बहनें इस पर ऐसे जान देती हो? इसके आदमी ने बासत को भी कॉलर से पकड़कर खड़ा किया। शायान, इसे छोड़ दो, वो एक बार फरियादी हुआ। और मैं समझ गया, तुम्हारी ये हमदर्द तबीयत सबको तुम्हारा गर्विता बना देती है। तुम्हें पहले अनम और फिर मेरी लाडली छोटी बहन सनम और सुंदरी तुम्हारी दीवानी बन गई। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला। बासित वो दर्द से चीखी। खून उसकी शर्ट को भिगोता लाल कर रहा था। गोली शायद सीने से निकल चुकी थी, तभी अगली जानिब से भी खून निकल रहा था।
सनम की जान लबों पर आई थी। बासत ने हिम्मत करके पीछे खड़े आदमी पर टांग से वार किया और लड़खड़ाते तेज कदमों से सनम की जानिब भागा। लेकिन एक और गोली कंधे को चिरती निकली थी। इसकी हिचकी सद फजा में गूंजी, जबकि सनम लगा वो अब मौत के दहाने पर है। इसकी ज़िंदगी, इसकी मोहब्बत इतनी जल्दी इससे दूर हो जाएगी, कभी सोचा ना था। खुशियों का वक्त इतना छोटा होगा। उसने सनम को बोझिल सुर्ख आंखों से देखा और सनम के वजूद में किसी ने रूह फूंकी थी। बासित सनम तड़पती उसकी जानिब भागी। इसका अजाब शायान के हाथ में रह गया था। बासित इसके पास से गुजरती हुई इसका सर अपनी गोद में रखती शिद्दत से रोई थी। बासित ने अजियत से मुस्कुराकर सनम को देखा और इसके खाली कान देखते उसने दूर एक जाने बड़े बैग को देखा। बासित, मम, मैंने ये क्या कर दिया? आपको क्यों लाई? मैं यहाँ क्यों जिद की? वह लब काटती तड़प कर रोई। बासित ने अपना खून आलूद हाथ इसके कान पर रखा। बासित का खून इसके चेहरे पर लग चुका था। नहीं बासित, वो नफ़ी में सर हिलाती मज़ीद शिद्दत क्रिया से रही। सनम, मैं बासित, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया? उसके आंसू बासित की शर्ट पर गिरने लगे। शायान अब बेजारी से एक जानिब खड़ा इन्हें देख रहा था। झुमकों की कीमत अपनी जान देकर अदा की है। वह तल्खी से मुस्कुराया क्योंकि दर्द वजूद को काट रहा था। काश वक्त मुझे मोहलत देता तो मैं ये झुमके खुद अपने हाथों से पहनाता, लेकिन मेरी सांसें भी इस ख्वाहिश को पूरा करने के हक़ में नहीं हैं। ऐसा मत कहीं बासित, मेरी खातिर मैं मर जाऊँगी बासित। मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ अपनी खुशियाँ समेटनी है। ऐसे मत कहें। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, मगर शायद मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तभी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। माफ़ कर दो मुझे। सनम ने उसका हाथ, जो वह जोड़ने वाला था, थाम कर लबों से लगा लिया, गोया अपनी सिसकियों को रोक लेना चाहती हो, और इसके हाथ को छूती हुई भीगी गुलाबी मुतवरम आंखों से रब से फरियाद दी थी कि इसकी मोहब्बत इसके शोहर की ज़िंदगी बख्श दी जाए। चलो ख़त्म करो ये मीलो ड्रामा। चलो मेरे साथ। शायान सागा इसके सामने एक बार फिर मौत का फरिश्ता बनकर खड़ा था। काश आप मेरे भाई ना होते। काश आर्यन भाई ही मेरे भाई होते, क्योंकि आप तो इनका ज़रा सा भी अक्स नहीं है। वो फरिश्ता सिफ्त हैं तो आप दरिंदे हैं, जानवर हैं आप, बेरहम बेहिस सफाक इंसान नहीं। इन्हें भी आपकी जान इन्हें भी आपने जान से मारना चाहा। अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। एक बहन आपको बदवा देती है, कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, आपकी रूह तड़पेगी। आर्यन के जिक्र पर वो चौंका था। आर्यन, वो बड़बड़ाया। कहाँ है आर्यन? बोलो। उसने बेरहमी से सनम को बाजू से पकड़ कर खड़ा किया, लेकिन उसने शायान के मुंह पर बुरी तरह नाखून मारे। एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने सनम के मुंह पर मारा। वह ज़मीन पर गिरी। बासत का सुन होता वजूद इस पे हिस्सो हरकत बना रहा था। कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। मर जाऊंगी लेकिन अपनी ज़बान नहीं खोलूंगी। बताओ मुझे सनम कहाँ है? वो फैज़ियाती हुआ। मरेंगे आप। आपको मारने वाला आर्यन सागर ही होगा। मेरा फरिश्ता सिर्फ भाई ही आप जैसे दरिंदे का खात्मा करेगा। इसके अल्फाज शायान को आग लगा गए थे। शायान के आदमी ने लोहे का राड इसके सर पर दे मारा। इसकी दर्दनाक चीख फ़ज़ा में गूंजी, जबकि बासित का सुन वजूद भी एक पल के लिए तड़पा था। वो बासित के कंधे पर लड़कती अगले ही पल हवास खो चुकी थी। चलो यहाँ से। शायान ने अपने सर पर हाथ फेरा और अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। इसकी हालत खून देखते ख़राब होने लगी थी। एक बार फिर अनम का चेहरा आंखों के गिर्द घूमने लगा, इसलिए वो फ़ौरन अपनी गाड़ी में सवार हुआ। बासत ने अपने कंधे पर इसका चेहरा महसूस किया तो हिम्मत मजमा की इसके चेहरे को छुआ। सनम बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। दोनों गाड़ियां वक्फे वक्फे से निकलने लगी थी। सनम, इसकी आवाज़ नहायत बोझल हो। इसने सनम के चेहरे को सीधा किया, जो खून से भीग कर लाल हो चुका था। बासत को ये अजियत की आखिरी हद लगी। इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा, और फिर इसने सनम के चेहरे को छूते अपनी आंखें सख्ती से मींच ली। हाथ लड़के इसके गिर्द गिरा। वो शायद आखिरी लम्हात में भी इसका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। हर जानब अंधेरा फैलता चला गया, शदीद अंधेरा, जो आज इनकी मोहब्बत पर फैल गया था। वो आज यहाँ तफ्तीश के सिलसिले में आया था। बेसमेंट में अपनी गाड़ी दाखिल की तो इसे वहाँ लोगों का रश महसूस हुआ। वो गाड़ी से उतरा ताकि आगे का मंजर दे सके, शायद वहाँ कोई हादसा हुआ हो। लेकिन सामने का मंजर एक पल के लिए उसे सरता पाँव लरज़ा गया था। वह हजूम तोड़ता इनके पास आया और फिर इसके कदम वहीं जम गए। एक बार फिर वही वक्त, वही लम्हा था। क़यामत बर्पा हो चुकी थी और अब की बार दो लोग इस क़यामत की जद में आए थे। किस्मत आज फिर इसे मोड़ पर लाई थी, पर आज वो देर नहीं होने देना चाहता था। बासित, वो बुलंद आवाज़ में पुकारते इसके पास बैठा। सनम का सर इसके कंधे की जानिब था। दोनों एक दूसरे के पास लेटे जैसे मोहब्बत की अदायगी निभा गए थे। वहाज को इन पर रश्क सा आया। आंखों का कोना नम हुआ तो वो रगड़ता उठा। उसने खुद पर काबू पाया। एम्बुलेंस को कॉल की। रश ख़त्म करे, जाएं सब यहाँ से। वो लोगों को वहाँ से जाने का कहता खुद इनकी जानिब आ ठहरा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। वहाज ने फ़ौरन दोनों को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। इसका चेहरा जब से सुर्ख हो चुका था। एक आदमी इसकी जानिब आया। सर, ये सब कैसे हुआ? वो यज़दान का आदमी था, जिसे जिसे यज़दान ने बासित के पीछे भेजा था, लेकिन वो भी शायद देर से पहुंचा था। इसे देखते ही वहाज चौंका था, लेकिन इसने कोई तासुर नहीं दिया। तुम कहाँ थे और ये सब?
سر میں اوپر تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کیسے ہوا، سنجیدگی سے بولا۔ وہاں جس پر گہری نگاہ ڈالتا فاصلے پر اور یزدان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون کان سے لگا کر وہ گاڑی میں سوار ہوئے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ یزدان کافی دیر سے باسط کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب سے شاید کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ زین، باسط کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی کال آئی ہے کہ شایان ساگر یہیں شہر میں آیا ہے، اس سے پہلے وہ کچھ کرے ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ گارڈ کو فون کرو جو تم نے اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ زین بھی یزدان کے ساتھ بیسمنٹ سے نکل کر سیدھا اوپر آیا۔ وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا، مجھے فکر ہو رہی ہے، کافی وقت ہو گیا، اس نے کہا تھا وہ جلد آ جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو، جس مال میں وہ گئے ہیں اس کا تو تمہیں پتہ ہے، چلو جلدی۔ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ گاڑی میں سوار وہ جلد از جلد باسط کی لوکیشن پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن یزدان کے نمبر پر آنے والی کال نے یزدان کو ایک پل کے لیے پریشان کیا۔ اس نے فوری کال ریسیو کی اور آگے سے جو روح فرسا خبر سنائی گئی تھی وہ یزدان کو گاڑی روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے اٹھا اور بری آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کیا ہوا یزدان؟ زین فکر سے بولا، پر یزدان گویا خاموش ہو چکا تھا۔ زین نے اس کا فون لیے کان سے لگایا۔ آگے سے جو خبر سنائی گئی تھی وہ زین کو آنکھیں مچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ پل بعد وہ اپنی کیفیت سے باہر آئے۔ یزدان، حوصلہ کرو، اس وقت وہاں جانا ضروری ہے۔ باسط کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے زین؟ یزدان کا لہجہ۔ زین اس کو دیکھتے گاڑی سے اترا اور دوسری جانب آیا اور اسے باہر نکالا تھا۔ ہمیں دیر ہو جائے گی یزدان، اس نے یزدان کو شانوں سے تھامے کہا۔ یزدان نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زین لب بیچ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی اذیت زین کو بے بس کر رہی تھی۔ اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے شدت سے یزدان کو خود سے لگایا تھا۔ زین، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سفیر کو لگا کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اسے کھڑا رہنا مشکل لگا تھا، تبھی دیوار کا سہارا لیے وہ سرخ آنکھوں کو میچ گیا۔ تم جلد از جلد یہاں پہنچو، میں آ رہا ہوں، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ میں ایک بار تو اسے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار اسے کہے مجھ سے بات کر لیں۔ سفیر، خود کو سنبھالو اور جلدی یہاں پہنچو۔ سفیر نے تیزی سے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ آنکھوں میں ماضی کی تلخ و شیریں یادیں گھومنے لگی۔ ابھی تو میں نے تم سے معافی مانگنی تھی اپنی ہر غلطی کی، اور تم نے یہ کیا کر دیا باسط؟ سفیر بڑبڑایا۔ ماں باپ کے بعد ایک محض باسط ہی تو تھا جو اس کا اپنا تھا، جسے وہ ایک عرصہ خود سے دور کی جدائی کی اذیت میں رہا تھا۔ کس پہ کوئی آنچ نہ آئی، لیکن آنچ تو آ چکی تھی۔ کل ہی تو ان کی راہ میں حائل جدائی ملت میں بدلنے والی تھی۔ کل ہی تو فتح کا دن تھا جو شکست میں بدل چکا تھا۔ اس کا بھائی زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ وہ جلد از جلد باسط کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ رب سے فریاد گو وہ ہاسپٹل کی جانب رواں دواں تھا۔ ہسپتال میں ایک بھگدڑ مچی تھی۔ ان دونوں کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یزدان اور زین بھی وہیں آ چکے تھے۔ یزدان تیزی سے آپریشن تھیٹر کی جانب بھاگا۔ رک جاؤ یزدان، اندر آپریشن ہو رہا ہے۔ کیسے رک جاؤں؟ وہ دونوں تکلیف میں ہیں، اگر ان دونوں کو کچھ ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شدت گریہ سے داڑا۔ کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ یزدان، سنبھالو خود کو۔ زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، اسے بمشکل سنبھالا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا آنکھیں میچ گیا۔ اس وقت وہ بے بس تھا۔ قسمت یوں امتحان لے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم وہاں کیسے پہنچے؟ یزدان نے کچھ دیر بعد اس نے وہاں سے پوچھا۔ ایک تفتیش کے سلسلے میں ہی گیا تھا، یا پھر شاید قسمت مجھے اسی مقام پہ لانا چاہتی تھی، وہاں تلخی سے بولا زین۔ سفیر کی بھاری آواز پر زین تیزی سے موڑا، جہاں وہ سرخ آنکھوں سے کھڑا تھا۔ زین نے بے ساختہ نظر چرا لی، جبکہ یزدان کو لگا وہ آج کسی کو جواب نہیں دے پائے گا۔ میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، تم نے وعدہ نہیں نبھایا یزدان، تم نے میرے بھائی کی حفاظت نہیں کی۔ سفیر نے اس کے سینے پر ہاتھ مارے نفرت سے کہا۔ اس کا پورا چہرہ سرخ تھا۔ سفیر، زین نے اسے خود میں بھیجا۔ سفیر کی سسکی نکلی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت کھٹن وقت ہے، لیکن اس وقت ہمیں دشمن کو گمراہ کرنا ہے۔ وحاش کی آواز پر یزدان اس کی جانب بڑھا۔ تمہارا گارڈ اس سب میں انوالو تھا؟ یزدان کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا اور تم بے خبر رہے۔ یزدان، تم گھر جاؤ، یہاں کا معاملہ میں سنبھال لیتا ہوں۔ زین نے صلح جوئی کا مظاہرہ کیا۔ جب تک باسط کا آپریشن نہیں ہو جاتا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آریان کو اس بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ پتا چلے۔ اس کی بہن تکلیف میں اور میں چھپا نہیں سکتا کچھ بھی۔ اس وقت تم میری کیفیت نہیں سمجھ رہے۔ یزدان، ہوش کے ناخن لو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھنا چاہتا کچھ بھی، اور ایک بار پھر بے قابو ہو۔ پاگل انسان، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وحاش دان پہ سے گھرایا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ تم دونوں پاگل ہو چکے ہو۔ باسط اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں، اور تم اپنے جھگڑوں میں الجھ رہے ہو۔ زین تیز سے بولا تو یزدان نے سر جھٹکا تھا۔ وہاں سلطان، تم ہسپتال میں رہو۔ سفیر، تم بھی یہیں رکو، لیکن احتیاط کرنا۔ وہ یزدان کو زبردستی کھینچتا وہاں سے لے گیا تھا۔ تم کہا تھے جب میں نے تمہیں باسط کے پیچھے بھیجا تھا۔ یزدان نے اس گارڈ کو گریباں سے جکڑا اور اپنے سامنے کیا، جس کی حالت مار کھا کر بری ہو چکی تھی۔
سر میں اوپر تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ کب نیچے گئی اور کب یہ سب ہوا۔ گارڈ کی آواز میں شدید درد تھا۔ مجھے سچ بتا دو ورنہ تمہاری موت اتنی بدتر ہوگی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح پرسکون نہیں ہوگی۔ یزدان کی شفاق دھمکی پر اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وحاج سلطان کی بھاری آواز پر گارڈ خوف سے مڑا۔ وحاج کے ہاتھ میں گارڈ کا موبائل تھا۔ اس نے حیرت سے اپنی پکڑ کی جانب دیکھا۔ شایان ساگر سے تم پچھلے 3 دن سے کانٹیکٹ میں تھے، اس کا ثبوت یہ ہے۔ وحاج نے موبائل کی اسکرین سامنے کی۔ گارڈز کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا جبکہ یزدان کی اس کے کالر پر گرفت مضبوط ہوئی۔ حیرت کا مقام یہ تھا کہ وہ شخص یزدان کا وفادار تھا جو باسط کے ساتھ ہر قدم پر ساتھ ہوتا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، شایان صاحب نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یزدان سنجیدگی سے بولا۔ سر 3 دن پہلے وہ مجھ سے ملے تھے، میں پیٹرول پمپ پر تھا۔ باسط سر کی کال مجھے آئی تھی اور میں وہی سن رہا تھا۔ باسط سر کا آرڈر لے کر مجھے مال جانا تھا، وہ بھی شاید اپنے کام سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے مال میں دیکھا، وہیں انہوں نے مجھ سے باسط کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ میں بوتیک میں ہی تھا۔ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ باسط سر کو جان سے مارنا چاہتے ہیں، مجھے لگا انہیں ڈیزائنز چاہیے، تبھی انہوں نے مجھے پیسوں کی آفر کی تھی۔ یزدان کا دماغ گھوم کر آ گیا، یعنی اسے شک ہو چکا تھا اور اسی شک کی تصدیق کے لیے اس نے گارڈز تک رسائی حاصل کی۔ غلطی ہو چکی تھی اور یہ غلطی انہیں باور کروا گئی تھی کہ لاپرواہی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تم پریشان مت ہو، مینشن کی سیکیورٹی میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی بڑھا چکا ہوں۔ اس نے یزدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لہجہ بظاہر کرخت تھا لیکن انداز کچھ اور بتا رہا تھا۔ یزدان نے تشکر سے اسے دیکھا تھا۔ مینشن میں یہ خبر جیسے ہی سب کو شدید غم سے دوچار کر گئی۔ چاہ کر بھی آریان سے یہ خبر چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ایک بار پھر وہی اذیت، وہی مقام تھا، جبکہ روز آریان کی حالت کی وجہ سے مزید پریشان تھی۔ جب سے شایان کا پتہ چلا تھا یزدان آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ وحاج دوبارہ ہاسپٹل جا چکا تھا۔ تعبیر جو کمرے میں آرام کر رہی تھی لاؤنج میں شور سنتی نیچے آئی۔ روح فرسا خبر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی۔ زیر فشان اسے سہارا دیا وگرنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج اس نے ہر حد پار کر دی۔ اس نے آج بتا دیا کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور ذہن چودھری تم مجھے روک نہیں سکتے۔ یزدان دھاڑا تھا جبکہ اس کی دھاڑ پر آج تعبیر بھی سہم گئی تھی۔ اس نے یزدان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یزدان پلیز اتنا غصہ مت کرو، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ کیسے نہ کروں تعبیر، وہ تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف میری جان نکال رہی ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں مرنے کے بعد اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے وعدہ کیا تھا ان سے اور میں وہ وعدہ نبھا نہیں پایا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں پھیلی تھیں۔ یزدان پلیز خود کو سنبھالو، وہ بے بسی سے بولی جبکہ آریان ایک جانب خاموش کھڑا تھا۔ شایان ساگر کی شفقت کو سوچتا اس وقت اذیت کی انتہا پر پہنچا تھا۔ تعبیر آپ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے۔ شایان ساگر کا قتل مجھ پر اب واجب ہو چکا ہے۔ وہ تعبیر کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا باہر کی جانب بڑھا۔ جب ذہن اس کے سامنے آیا تھا تعبیر وہی خوف سے کھڑی رہ گئی۔ اسے پہلے ہی سمجھ میں نہیں آیا تھا شایان نے آخر کون سی دشمنی نبھائی تھی، لیکن یہ سوال جواب کا وقت نہیں تھا۔ تم ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ذہن اس کی ذہنی کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا، تبھی اس نے کوئی تاثر نہیں دیا، نہ غصے کا اظہار، نہ اس نے یزدان پر کوئی الزام عائد کیا۔ وہ اس وقت اپنی دماغی حالت کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اب اسے ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ میں روک سکتا ہوں یزدان، کیونکہ ہمیں کئی لوگوں کی جان بچانی ہے، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ باسط کی حالت کا مجھے بھی افسوس ہے بلکہ شدید دکھ ہے، لیکن کل کی میٹنگ بہت ضروری ہے، اس کے بعد شایان کے پاس بچنے کے لیے راہ باقی نہیں رہے گی۔ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ ذہن میں کچھ سننا نہیں چاہتا، مجھے جانے دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ذہن کا گریبان جکڑے دھاڑا۔ لے لو میری جان، اگر تمہارا غصہ، تمہارا انتقام ایسے ہی پورا ہوتا ہے تو لے لو میری جان، لیکن میں ایک کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر میں اس وقت دل و دماغ سے سوچوں گا تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں گا۔ کل ہمارے پاس آخری موقع ہوگا۔ کل کی میٹنگ میں مائیکل کا آنا سمجھ لو شایان ساگر کے دھندے کی موت ہے اور ہمارا خفیہ مشن بھی کل پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ذہن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سے زیادہ انتقام کی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہے۔ اس نے میرے بھائی کو اس حد تک اذیت دی ہے کہ اس کے بدلے میں اسے 100 بار قتل کروں تب بھی میرے اندر کی بھڑکتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ سفیر نے بے ساختہ آنکھوں کا کونا رگڑا تھا۔ وہ ابھی مینشن آیا تھا۔ ہمت مت ہارو سفیر، ہو سکتا ہے تم بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ نہیں ذہن، میں جانتا ہوں تم نے جو سوچا اچھے کے لیے سوچا ہوگا، اور ایک فوجی کے لیے ہر لمحہ امتحان ہوتا ہے اور میں اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہتا ہوں۔ ذہن فرتے جذبات سے اس کے گلے جا لگا تھا۔ غم کی شدید لہر ہر جانب پھیل گئی تھی۔ تعبیر، روز و زلفشاں، سب پل پل ان کے لیے دعا گو تھے، لیکن شاید ابھی قسمت مزید امتحان لینے کے در پہ تھی۔
وہ اسے کمرے میں لایا تھا تاکہ تفصیلی بات کر سکے۔ یزدان میری بات سنو، مائیکل اور اس کے پارٹنر صبح 9 بجے پہنچ جائیں گے اور شایان ساگر انہیں سیدھا وہیں لے کر جائے گا جہاں اس نے ان لڑکیوں کو رکھا ہوگا۔ وہ آج ایئرپورٹ سے ہی ان کا پیچھا کرے گا۔ آفیسر سے مل کر وہ کل ان لڑکیوں کو وہاں سے بازیاب کروا لیا جائے گا جو شایان ساگر کے قبضے میں ہیں۔ باہر کا سارا کام وہاں سلطان سنبھالے گا اور سفیر اور شہری نندر کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ اس دوران شایان ساگر کافی بوکھلا چکا ہوگا اور پھر تم سہگل انٹرپرائزز میں میٹنگ ارینج کرواؤ گے اور اسی میٹنگ میں شمولیت کا کہو گے۔ 12 بجے میٹنگ ہوگی اور آگے تم جانتے ہو تم نے کیا کرنا ہے۔ یزدان نے محض اسے دیکھا تھا۔ تم اپنا چاقو صرف اپنے پاس رکھو گے، گن تم نہیں لے کر جاؤ گے۔ زین نے آخری الفاظ تنبیہ کے طور پر کہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ جب تک باسط کو ہوش نہیں آ جاتا میرے انتقام کی آگ بھڑکتی رہے گی، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ تم تعبیر کا بھی خیال نہیں کرو گے؟ سادان کے معاملے میں بھی تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم نے اس روز میرا انتظار بھی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یزدان نے اسے گھورا تھا۔ میری بیوی کو درمیان میں مت لاؤ۔ اس کی خاطر اگر میں سادان کو جان سے مار سکتا ہوں تو باقی سب میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ گھٹیا آدمی، اس سے تو میری خاص دشمنی نکلتی ہے۔ اس نے تعبیر کو ہر مرتبہ ذلیل و رسوا کی۔ اس کی موت سادان سہگل سے بھی بھیانک ہوگی، اسے بھی میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ وہ بلند آواز میں گھرایا جبکہ دروازے کے قریب کھڑی تعبیر کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر گیا۔ اسے محض لگتا تھا کہ یزدان نے قتل کیا، لیکن آج اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا اور وہ شایان ساگر کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ تعبیر کا دماغ الجھنے لگا۔ یزدان وہ دوسرا معاملہ تھا اور یہ الگ معاملہ ہے۔ الگ معاملہ نہیں ہے۔ اس گھٹیا آدمی نے تعبیر کا سودا کرنا چاہتا، وہ تعبیر کو بیچ دیتا۔ اگر میں اسے اس دن قتل نہ کرتا تو تعبیر مجھے کبھی نہ ملتی، سب برباد ہو جاتا، اور باسط کو تکلیف پہنچا کر اب شایان ساگر نے ہر حد بات کی ہے۔ میرے پاس شایان ساگر سے دشمنی کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ وجہ دی ہے۔ اس نے میرے بھائی جیسے یزدان، یہ سب باتیں ایک طرف رکھو۔ اس وقت ہمیں اپنے ملک میں ہوتے ظلم سے لوگوں کو رہائی دلوانی، ان معصوم لڑکیوں کو بچانا ہے جو نہ جانے کہاں ہیں۔ اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ تم نے ریحان کو کھویا ہے، تم ان کی تکلیف بہتر سمجھ سکتے ہو۔ اس کے لیے تم نے خود پر کتنا جبر کیا تھا، لیکن اب جبر کا نہیں، جزا کا وقت ہے۔ ان معصوم لڑکیوں کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ ریحان کی خاطر ہی تم اپنے غصے پر قابو پا لو، ورنہ تم جانتے ہو کیا نقصان ہوگا۔ یزدان نے گہرا سانس لیا۔ کیسے صبر کر لوں؟ کیسے بتاؤں مجھے؟ پری کا چہرہ آج بھی مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے ہر پیارے شخص کو اذیت میں دیکھا ہے۔ پہلے پری مجھے چھوڑ کے چلے گی، اب باسط۔ وہ اتنی اذیت میں ہے، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا۔ یزدان کا ٹوٹا لہجہ زین کو پشیمان کرنے لگا۔ تعبیر دروازے کا سہارا لیے اب بھی سن ہی کھڑی تھی جب زین کی نظر دروازے پہ گئی۔ تعبیر، وہ بڑبڑایا جبکہ یزدان کی نظر بھی اس پہ گئی۔ یزدان کو شدت سے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تعبیر، میری بات سنیں۔ وہ آگے بڑھا جبکہ تعبیر نے نفی میں سر ہلائی اور باہر کی جانب تیز قدموں سے بڑھی۔ زین کو بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ یزدان، اس کے پاس جاؤ اور غصہ مت کرنا۔ یزدان تیز قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ تعبیر، میری بات سنیں۔ اس نے آگے بڑھ کر تعبیر کو بازو سے پکڑا۔ یزدان، مجھے چھوڑو دو، وہ اذیت سے بولی۔ میں ایک قاتل، ایک جھوٹے شخص کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، وہ چٹک کے بولی۔ یزدان کی گرفت اس کے بازو پر کم ہوئی۔ تعبیر نے گلابی پھیکی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یزدان نے لب پیچے تھے، گویا کوئی وضاحت نہ دینا چاہتا ہو۔ وہ اپنے قول نبھانا جانتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آج کے بعد وضاحت نہیں دے گا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ تعبیر نے ایک تلخ گہری نگاہ اس پہ ڈالی اور آنسو رگڑتی اوپر پڑنے لگی۔ یزدان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے اوپر جاتے دیکھتا وہ قدم پیچھے لینے لگا۔ وہ سفیر کو کالز کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن دوسری جانب سے کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اپنی چادر اوڑھتی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی اسفر، جو کل شام ہی حویلی آیا تھا، وہ آتا دکھائی دیا۔ اسفر، میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے اسفر کو دیکھتے پوچھا۔ خیریت؟ کہاں جانا ہے؟ سفیر کے گھر جانا ہے۔ پلیز چلو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ نہیں شجیہہ، زین بھائی نے سختی سے منع کیا اور گارڈز بھی ہمیں جانے نہیں دیں گے، وہ رسانی سے بولا۔ مگر مجھے جانا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ، پلیز، وہ فریادی بنی۔ کیا ہوا شجیہہ، سب خیریت ہے؟ قیوم چچا کو دیکھتی وہ گھبرائی۔ نہیں چچا، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اسفر سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اسفر کو دیکھا جو اس کے جھوٹ پر آنکھیں پھیلا کر رہ گیا۔ بابا، شجیہہ کو سفیر بھائی سے ملنے جانا ہے۔ شجیہہ نے آنکھیں مچ کر کھولی۔ تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ میں لے جاتا ہوں۔ سچ میں آپ لے جائیں گے؟ ہاں، لیکن خاموشی سے جائیں گے۔ تم گاڑی میں پیچھے بیٹھنا۔ میں جانتا ہوں کہ زین نے سختی سے منع کیا ہے، اس حادثے کی وجہ سے وہ احتیاط برت رہا ہے، لیکن فکر نہ کرو، اسے میں سنبھال لوں گا۔ شکریہ چچا۔ پہلے میں جاتا ہوں پھر تم آنا۔ گارڈز کو دھوکہ دے کر نکل جائیں گے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو شجیہہ کو دل کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ کچھ سردی کا موسم تھا جس کی بدولت سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ شال کو درست کرتی نیچے بڑھنے لگی۔ اسفر اپنے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔
قیوم چودھری نے راستہ صاف دیکھ کر اسے اشارہ کیا تو وہ دبے پاؤں چلتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مشہور مال سیکنڈ ٹائم کے بیسمنٹ میں 2 لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی۔ فی الحال اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسکرین پہ چلتی نیوز نے شایان کے دل پر ٹھنڈی پھوار برسائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے موبائل پر بھی میسج آ چکا تھا۔ شایان فخر سے مسکرایا تھا۔ اپنے کارنامے پر اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ فتح مندی کا احساس رگ رگ میں سما گیا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا گاؤں آیا تھا، کیونکہ کل مائیکل اور اس کے پارٹنرز کے ساتھ وہ اسی خفیہ راستے سے جانے والا تھا۔ اس نے قیوم چودھری کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ خبر اسے بھی سنانا چاہتا تھا۔ دوسری جانب سے فون ریسیو کر لیا گیا۔ تم نے نیوز دیکھی؟ تم سمجھتے تھے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں، لیکن شایان ساگر سب کی خبر رکھتا ہے۔ اب بس نوفل یزدان کے بارے میں پتہ چلنا باقی ہے۔ باسط کا اس کے ساتھ ہونا یقیناً میرے یقین کی ایک کڑی تھی۔ نہیں میں باہر ہوں، اس نے بیزاری سے مختصر جواب دیا۔ باقی معاملے میں اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کہاں اور اتنی رات کو؟ کہیں بھاگ تو نہیں رہے؟ وہ خوشگوار موڈ کی وجہ سے مزاحیہ ہوا تھا۔ ہاں وہ شجیحہ، اس نے فوری لفظ ادھورے چھوڑے۔ کیا شجیحہ؟ کہاں ہے وہ؟ تمہارے ساتھ ہے؟ شایان اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ اس کی خاموشی وہ سمجھ چکا تھا۔ اسے میرے پاس آؤ، اس سے اچھا میرے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ سفیر چودھری ابھی اپنے بھائی کے غم میں نڈھال ہے، اور اب شجیحہ کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ میں اسے وہاں نہیں لا رہا، وہ کرختی سے بولے۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ مجھے؟ شایان دھاڑا تھا۔ قیوم چودھری شجیحہ کی وجہ سے خاموش رہے تھے۔ اگر اگلے 10 منٹ میں تم اسے یہاں نہیں لائے تو تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ قیوم چودھری بے بس ہوئے تھے۔ انہوں نے فوری گاڑی کا رخ بدلا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے محض یہی کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ شایان فخر سے مسکرایا تھا۔ چاچو یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سفیر کے گھر کا راستہ تو سیدھا تھا۔ شجیحہ نے راستے کا رخ بدلے دیکھ کر پوچھا۔ شایان ساگر تم سے ملنا چاہتا ہے، انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ شجیحہ کا رنگ فک ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ اور آپ مجھے کیسے اس کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ گھبراہٹ سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے سفیر کے پاس جانا ہے۔ وہ سفیر کا نمبر ایک بار پھر ڈائل کرنے لگی، جب قیوم چودھری نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ کر آف کر دیا۔ شجیحہ کو شدت سے انہونی کا احساس ہوا۔ خبردار جو تم نے کسی کو کال کی۔ چاچو میرا موبائل دیں، وہ آگے کوئی، جب قیوم چودھری نے اسے دوبارہ پیچھے کو دھکیلا تھا۔ مجھے سفیر کے پاس جانا ہے، میں سفیر سے ملنے آئی تھی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاید قیوم چودھری دروازہ لاک کر چکے تھے۔ شجیحہ چپ چاپ بیٹھو۔ چچا مجھے سفیر کے پاس جانا ہے، شایان ساگر کے پاس نہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ اب رو دینے کو ہوئی تھی۔ تمہاری منزل سفیر نہیں شایان ساگر ہے۔ شجیحہ کو سانس لینے میں مشکل ہوئی تھی۔ اپنے چاچو سے اسے یہ امید نہ تھی۔ آپ گاڑی رکنے پر مزید گھبرائے۔ وہ دروازہ کھولتی باہر بھاگی، لیکن قیوم چودھری اس کو پکڑ چکے تھے۔ چپ چاپ چلو میرے ساتھ، وہ دانت پیس پر بولے۔ چاچو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے اس کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے وہ چاچو ہیں جس سے ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ قیوم چودھری خاموشی سے اسے لیے آگے بڑھتے گئے۔ اسے وہ سیدھا تہہ خانے میں لے جا رہے تھے۔ شجیحہ ان کی گرفت میں چٹپٹانے لگی تھی، لیکن وہ سختی سے تھام کر اسے نیچے لائے تھے۔ سامنے شایان کو دیکھتے شجیحہ کا چہرہ رنگ پل میں سفید پڑا۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر آئی ہو۔ شایان ہاتھ پھیلائے آگے بڑھا۔ اس کا انداز شجیحہ کے لیے اشتباہ کا باعث تھا۔ شایان مجھے جانے دیں یہاں سے، وہ خوف کے زیر اثر بمشکل بول پائی تھی۔ کیسے شجیحہ؟ خود اپنے قدموں پر چل کر میرے پاس آئی ہو۔ وہ شجیحہ کے قریب آتے بولا۔ شجیحہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پاس آنے سے روکا۔ میں خود نہیں آئی۔ وہ یہ الزام اپنی ذات پر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ شایان اسے بازو سے تھام چکا تھا۔ شجیحہ کو اس کا لمس خاردار کانٹوں کی ماننے لگا تھا۔ اس نے شایان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ ایک پل کے لیے اس کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس نے آنکھیں مچ کر گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس لڑکی پر ذرا سا بھی غصہ نہیں کرنا چاہتا ہو۔ چاچو پلیز جانے دے مجھے، وہ قدم پیچھے لیتے بولی، لیکن پیچھے بند دروازے نے اس کا سانس خشک کیا تھا۔ شکریہ قیوم چودھری، تم نے آج میری خوشی خود میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ کل کا دن تمہارے لیے خوشیوں کا دن ہوگا، کیونکہ آج رات میری فتح کی رات ہے۔ اس نے گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ شجیحہ نے بے یقینی سے اپنے چاچو کو دیکھا، جن کے چہرے پر شجیحہ کے لیے اجنبیت تھی۔ اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا، جو اس نے چچا کے ساتھ آ کر کی تھی۔ ذہن نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، لیکن وہ گناہ کر چکی تھی اور اب اسی گناہ کی سزا اس کی منتظر تھی۔ اس کے اپنے چچا نے اسے جہنم میں لا پھینکا تھا۔ تمہیں ایک لیٹسٹ نیوز دوں؟ اس نے شجیحہ کا ہاتھ پکڑے کہا۔ باسط اور صنم کا قتل ہو چکا ہے۔ قیوم چودھری نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ اور یہ نیک کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ شجیحہ کی پوری روح جیسے جھنجھوڑ دی گئی تھی۔ آپ نے؟ اس نے پھٹی آنکھوں سے پہلے شایان اور پھر قیوم چودھری کو دیکھا۔ قیوم چودھری سے دیکھتے سامنے سے باہر نکل گئے۔
चलो मेरे साथ। उसने आगे बढ़कर शजीहा का हाथ बुरी तरह दबोचा, उसे घसीटते हुए राहदारी से गुजरने लगा। वो सुन सी खड़ी थी लेकिन यखलक चीखी थी, छोड़े मुझे शायान, छोड़े। शायान ने इसके बाजू को झटका दिया और इसे अपने पास खींचा। शजीहा शदीद अजियत से दो चार होती बमुश्किल फासला बना पाई थी। अगर ज़्यादा जिद लगाओगी तो इसका अंजाम भी अच्छे से जानती हो। तुमने अभी मेरी नरमी, मेरी मोहब्बत देखी है। अगर दरिंदगी दिखाने पर आया ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इसका एक एक लफ्ज़ शजीहा को ताज़ियाने की तरह लगा था। वो शिद्दत से रोई लेकिन शायान इसके रोने की परवाह किए बिना इसे घसीटता हुआ ले गया था।